अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी नक्शा है वो का खासा गंभीरता है। इमरान खान की जो अदालत पेशी है वो 36 का आंकड़ा बनी रही है मौजूदा हुकूमत के लिए भी। आज की सुबह अगर देखें तो सुबह इमरान खान जो हैं वो अपने साथियों के हमरा निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए, जहां उन्होंने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होना था। इससे पहले ये अदालत एफएड कचहरी में है, लेकिन जुडिशल कम्प्लेक्स में आज की जो समात हैं वो मुकर्रर की गई। इमरान खान के निकलते ही पंजाब पुलिस एक्टिव होती है। सर्च वारंट की बुनियाद पर ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन किया जाता है और उस ऑपरेशन के बाद जो पंजाब की तर्जुमान हैं हुकूमत के आमिर मीर साहब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, वो एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि 16 के करीब राइफ़लें हैं जो ज़मान पार्क से बरामद की गई हैं, गुलैल हैं, कंचे हैं, पेट्रोल बम हैं। और इसके साथ साथ इस ऑपरेशन की जो वीडियोज़ आपने देखी हैं कि क्रेन का भी इस्तेमाल किया गया, पुलिस की भारी नफरी भी इस्तेमाल की गई और दरवाजे भी तोड़े गए और ये ऑपरेशन किया जाता है और सर्च वारंट हैं उनके पास, ये कहना है उनका। दूसरी कहानी इमरान खान के इस्लामाबाद पहुँचते ही शुरू होती है। आज अदालत ने इमरान खान को तलब किया था और आज इमरान खान की हाज़िरी ज़रूरी थी, लेकिन इमरान खान अपने कारकुनों के जुर्मट में चलते हैं और कारकुन ही उनके लिए ढाल बनते हैं। वहाँ झड़पें होती हैं पंजाब इस्लामाबाद पुलिस के साथ और इमरान खान की हाज़िरी अदालत के दरवाज़े पर लगवाई जाती है और इमरान खान अदालत के अंदर अहाता अदालत में नहीं जाते हैं। बहरहाल अब 30 मार्च को इस सारे मामले की समात होंगी, ये जूझू आगे बढ़ेगा। इरशाद साहब, ज़मान पार्क से शुरू कर लेते हैं। जो हमने पहले ज़मान पार्क में देखा, फिर हमने इस्लामाबाद में देखा और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग देख रहे हैं, सवाल ये है कि किसी ने यहाँ सरमाया लगाना हो, कोई हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहा हो, तो वो क्या सोच रहा होगा? अब सब ये जो ज़मान पार्क में आज हुआ है ना, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। सियासतदानों पर तशद्दुद हुआ, गिरफ़्तारियाँ हुई, उनके घरों के मुहासरे किए गए, मार्शल लॉ दौर में भी और माशाअल्लाह जमहूरी अदवार में भी। लेकिन घर का दरवाज़ा तोड़ के, दीवारें तोड़ के अंदर पुलिस का दाखिल होना और फिर साहिब खाना की अदम मौजूदगी में इस तरह दरवाज़े तोड़ के, यानी बाहर की दीवार और बाहर का मेन गेट तोड़ते हैं आप, फिर अंदर दाखिल होते हैं और फिर आके आप तलाशी लेते हैं। ये ना नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, ना आसिफ ज़रदारी के साथ हुआ, ना भुट्टो साहब के साथ हुआ, ना कभी किसी दौर में, यानी मार्शल लॉ दौर में, अयूब खान के मार्शल लॉ दौर में, ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ दौर में और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ। एक नई रिवायत कायम हुई है जी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि पुलिस जो होती है वो कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेती। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कानून को हाथ में ले रही है। यहाँ भी हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं कि वो गाड़ियों को तोड़ रही है। अब अगर कोई मॉब हो तो डंडे बरसाते, तो हमने देखा है कि वो बरसाती है, गाड़ियों को तोड़ने की क्या तुक बनती है, कोई समझ नहीं आती। तो इसकी तो कोई कानूनी तौजीह पेश नहीं की जा सकती। आईजी साहब ने ये कहा, प्रेस रिलीज़ भी आई कि जी हम सर्च वारंट लेकर गए थे और जनाना पुलिस भी थी। आप भी टीवी देख रहे थे, मैं भी टीवी देख रहा था, हमें तो जनाना पुलिस नज़र नहीं आई। और इमरान खान की बहन उज़मा खान कहती हैं कि हमें सर्च वारंट भी नहीं दिखाए गए। अब इसमें तो हो सकता है कि सर्च वारंट पुलिस के पास हूँ, ये इम्कान मौजूद है, उन्होंने ना दिखाए हूँ, ये अलग बात है, लेकिन जनाना पुलिस हमें नज़र नहीं आई। अच्छा इरशाद साहब, एक पहलू अच्छा, ये जो रिवायत एक नई कायम की गई और ये सब कुछ हुआ है एक निगरान हुकूमत के दौर में। सही है। तो ये एक मेरा अल्लाह करे कि ये आखिरी दफ़ा हुआ हो। ये रिवायत पड़े, रिवायत ना पड़े। इरशाद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में क्या किसी सियासी लीडर ने इस तरह कारकुनों को अपने घर के बाहर इकट्ठा भी किया हो और जब पुलिस पहले भी आती हो वारंट की किसी की तामील करवाने के लिए और वो कारकुन उसके लिए ढाल बन जाते हों? क्या ये भी होता रहा है? जिस तरह पंजाब पुलिस कहती है कि नो गो एरिया था, वाक़तन पुलिस तो वहाँ नहीं जा सकती थी, क्या ये भी कभी पहले हुआ है ऐसे?
اچھا یہ کارکنوں والی بات تو پہلے نہیں ہوئی، لیکن وارنٹ کئی دفعہ نہیں ہوئے، تعمیل نہیں ہوئی، جاتی عمرہ گئے، اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا گیا اور باہر وہ چسپاں کر کے آ گئے۔ مالٹون میں ایسا ہوا، بلاول ہاؤس میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ہوتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، اب ٹھیک ہوا ہے، پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب جو کارکنوں کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ ایک دفعہ نیب کوٹ گئی تھی۔ یہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، یہ ہم نے وکلاء تحریک میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس کو پتھر پڑ رہے ہیں، یہ ہم نے کئی اور مواقع پر بھی دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسی غلط روایت ہمارے سیاستدانوں نے ڈال دی ہے جس کے نتیجے میں اسٹیٹ آرگنز جو ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہے ہیں۔ اچھا اس میں اسٹیٹ آرگنز کا بھی قصور ہے کہ جب پولیس استعمال ہوگی کسی حکومت کے سیاسی مقاصد کے لیے، خواہ وہ مارشل لاء کی حکومت ہو، خواہ جمہوری حکومت ہو، تو اس کے نتیجے میں پھر ریئیکشن بھی اسی طرح کا آئے گا جو جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ یہ دونوں کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر عمران خان صاحب ہیں، کل وہ حکومت میں ہوں گے، آج یہ حکومت میں ہیں، کل اپوزیشن میں ہوں گے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو میرے خیال میں ان سے معلوم کرتے ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا، جو زمان پارک کا معاملہ ہے، آپ نے بڑی مفصل پریس کانفرنس بھی کی ہے، لیکن جو نگراں حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اٹ واز اے نو گو ایریا اور ہماری ذمہ داری تھی کہ اس ایریا کو کلیئر کیا جائے، اور دوسرا سرچ وارنٹ کی بیس پہ ہم نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ نے کارکن جو وہاں ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے تھے وہ نو گو ایریا ہی تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نو گو ایریا نہیں تھا یا نہیں، مجھے پتہ نہیں آپ ان دنوں جو تو لاہور تھے یا نہیں تھے۔ ارشاد عارف صاحب کل زمان پارک میں تھے، تو ارشاد صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو کہ نو گو ایریا تھا یا وہ ایک میلہ تھا، تو یہ آپ کو ارشاد عارف صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے، کیونکہ میرا کمنٹ باعث ہوگا، اس کو بتانے کا کوئی اتنا اس کا فائدہ نہیں۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، ایکچولی جو آئی جی ہے اس نے علیحدہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی سرچ وارنٹ کا ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، ہمیں کوئی اطلاعات ملی تھی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے ان اطلاعات کی بنیاد کے اوپر گرفتاریاں کی، سرچ وارنٹ ابھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ اب یہ جو آپریشن آج انہوں نے لانچ کیا ہے، یہ کلیئر وائلیشن میں ہے ایکچولی تو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر، اور جو کوآرڈینیشن میکنزم کل انہوں نے طے کیا تھا، جو اب حصہ ہے عدالت کے فیصلے کا، اس کو انہوں نے تار کر کے وہاں پہ گئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی حکومت ہے جو پنجاب کی نگران حکومت جو ہے وہ خود کو ہائی کورٹ سے بھی بالا تر سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، قانون کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کا جو آپریشن ہے وہ ہوا ہے۔ اب اصل بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے کیا ہے، اب جس نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کا، وہ لاہور ہائی کورٹ کا رد عمل ہے اس معاملے کے اوپر۔ اگر لاہور ہائی کورٹ اس میں بیٹھ گئی اور انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا تو پھر پاکستان میں عدالتوں کے فیصلے ختم ہو جائیں، اور آپ سمجھیے کہ پاکستان میں سیولین ایک سیولائزڈ رہتے ہوئے آپ کے معاملات کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ اب لاہور ہائی کورٹ کا جو رد عمل ہے اس نے سب فیصلہ۔ فواد صاحب کل تو پوری قوم مطمئن تھی کہ کورٹ کے سامنے ایک معاہدہ ہو گیا، دونوں طرف سے فوکل پرسن بھی۔ پہلے آپ اس سوال کا تو جواب دینا کہ آپ کل وہاں پہ تھے، پرسوں آپ کے خیال میں وہ نہیں وہ بالکل جب بھی گئے ہمیں کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں، بلکہ پرسوں جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں ہمیں پولیس کی نفری کہیں نظر نہیں آئی، جو حفاظتی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، اور کارکن ہی ہمیں اندر لے کے گئے۔ نو گو ایریا والی بات تو ایسی فضول بات ہے، ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ نو گو ایریا تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے کراچی میں دیکھا ہے ایم کیو ایم کا جو ہوتا تھا 9-0 تھا، لیکن ارشاد صاحب پولیس تو یہاں بھی نہیں جا سکی نا 13 مارچ کے جو وارنٹ تھے ان کی تعمیل کے لیے، پھر جو سارا وہاں کچھ ہوتا رہا، مزاحمت ہوتی رہی، کارکن موجود تھے۔ پولیس کا نقطہ نظر تو یہ ہے، وہ آپ کو علم ہے فواد صاحب کہ بھئی ہمارے جب وارنٹ جو تعمیل کرانے جاتے ہیں تو ہمیں داخل نہیں ہونا دیا جاتا اور پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو میں بات کرنے لگا تھا کہ کل جب آپ کا معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں آپ کو تھوڑی اس پہ بھی پولیس کی بات بتاؤں جو غلط کر رہے ہیں جی۔ آپ دیکھ رہے اس یہ جو انہوں نے ایکشن کیا، اس سے پہلے اسلام آباد کے پولیس ایس پی جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آئے تھے۔ اچھا۔ اور وہ وارنٹ لے کے جب وہ آئے، ان کو گھر کے اندر ہم لے کے گئے،
جی انہوں نے سارا جائزہ لیا، خود کیا، اور انہوں نے وہ وارنٹ جو ہے اس کو کیا، کسی نے ان کو ایک اف تک نہیں کہا۔ ٹھیک یہ جو ڈی آئی جی آیا تھا وہاں سے اسلام آباد سے، وہ آیا ہی یہاں فساد کرنے کا۔ پہلی تو آپ یہ دیکھیں جی وارنٹ کی جو کل ہائی کورٹ نے جو سسپینڈ کیا، جی اس کو وہ وارنٹ لیگلی بھی صحیح نہیں تھا۔ وارنٹ پہ ایڈریس لکھا ہوا تھا زمان پاک کا، ٹھیک سوری اپنا بنی گالا کا۔ بنی گالا کا۔ آپ نے وارنٹ عدالت نے ایشو کیا تھا بنی گالا کے لیے، ٹھیک اور پورا پروسیس کیا ہوا ہے کہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کیسے ہونا ہے۔ جی وارنٹ یہ نہیں ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن کو اسلام آباد اور وہ پورا ہیلی کاپٹر لے کے اور وہ لے کے، اس طرح آپ نے کبھی سنا ہے اس سے پہلے وارنٹ حاضری کا وارنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا؟ ہاں انہوں نے ایک فساد بنانا تھا۔ جی ہوتا یہ ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن ہو تو پھر وہ لوکل میجسٹریٹ، یہ عدالت جوڈیشل میجسٹریٹ کو، وہ اچھا میجسٹریٹ جو ہے پھر وہ بھیج دیتا ہے کہ جی یہ وارنٹ آیا ہوا ہے، آپ یہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اور وہ اپنے سپرنٹینڈنٹ کو پولیس کو بھیجے گا یا وہ خود چلا جائے گا، یہ اس کی آپشن۔ جی جی انہوں نے تو غریب تماشا بنا دیا، اور اس کی وجہ سے وہ وارنٹ ہی غلط تھا، اور اس کو تو بالکل صحیح رجسٹ کیا، اور ہائی کورٹ کو تو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا، میرا تو اب ٹوٹل یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کو کہتے جی اچھا فواد صاحب، ایک معاملہ اور بھی ہے۔ آج عمران خان صاحب گئے اسلام آباد میں، عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن دروازے پہ ہی ان کی حاضری لگی۔ کارکن آپ کے ساتھ تھے، اور مریم نواز جب پیش ہوتی تھی یہاں نیب کا معاملہ تھا، وہ بھی کارکنوں کے ساتھ جاتی تھی۔ فرق کیا ہے جب وہ پیش ہوتی تھی عدالت میں اور آج جو عمران خان پیش ہو رہے ہیں اس میں؟ کہ جی پولیٹیکل لیڈرز جب جائیں گے لوگ تو ساتھ ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ مریم نواز جاتی تھی تو 200-250 بندہ آتا تھا، وہ بھی کرائے پہ لے کے آتے تھے۔ عمران خان کے ساتھ ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ یہ تو طریقہ کار ہے۔ اسی لیے مجھے آپ بتائیں نا کہ یہ عدالتیں ہماری کیوں ایک پچھلی صدی میں رہ رہی ہیں۔ سمپل بات ہے، اب سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کیا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں جو ہے یہ حاضریاں آڈیو کے اس کے اوپر، ویڈیو کے اوپر لے لیتے اور آپ پروسیڈ کریں۔ ہم کل بھی خان صاحب کو جس طریقے سے ہائی کورٹ لے کے گئے ہیں، پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان جیسا جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے۔ وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے کہ جو جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ جب بھی پولیٹیکل لیڈرز جائیں گے جن کی فالوئنگ ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ اور اسی لیے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں اگر ایک تو پرانا کیس ہے نرسمہا راؤ کا، جس میں انہوں نے اسپیشل میئرز لیے اور ایک ہی جگہ پہ کہا سارے کیس سنے جائیں گے۔ ابھی 3 دن پہلے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو کانگریس کے خلاف آپ کیسز بنا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا ایک ہی جگہ کے اوپر آپ نہیں، یہاں تو تماشا لگا ہوا ہے، عمران خان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کے اوپر پھر قاتلانہ حملہ کرانا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا فواد صاحب، یہ حکومت کی تو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ آپ کو انگیج رکھا جائے اور آپ الیکشن کمپین نہ کر سکیں یا الیکشن کی طرف نہ جا سکیں، لیکن آپ جو کارکنوں کو لے کے چلتے ہیں یا یہاں جو کچھ ہوا ہے، آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ تو امن ہے، صبر ہے اور پرامن جدوجہد ہے، لیکن جب غلیلیں رکھی جائیں گی اور وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جی وہ پیٹرول بم رکھے جائیں گے، اس طرح کا ہوگا تو وہ آپ کی جدوجہد کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ آپ کے کارکنوں کا ریئیکشن؟ شاہ صاحب، ایک میرا ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب آپ سوال کرتے ہیں نا اس میں پہلے جو فیکٹس ہیں نا وہ بیان ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو کسی بیوقوف نے کہہ دیا تو ہم اسی کو سوال بنا۔ نہیں، حکومت کا موقف ہے، آپ کے مخالفین کا ایک موقف ہے نا، موقف ہے، لیکن اس میں اپنے اس کو مطلب آپ دیکھیں نا، اس کو جائزہ لیں کہ وہ کتنا سبسٹینس ہے، بالکل ہی امکانہ ہے۔ جس طرح سے آج آئی جی نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اب آپ مجھے بتائیں، چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو پلاسٹک کی بوتل ہے اسپرائٹ کی اور یہ جو ساری انہوں نے تیل ڈال کے اس میں رکھ لیا تھا، اس میں نہیں ہوتا یہ پیٹرول بم۔ یہ پیٹرول بم جو بیسک ہے کہ یہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بم نہیں بنتے، اور اسی لیے وہاں پہ جو ان کا ایلیگیشن ہے وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زیادہ تر ایک پولیس فورس میں کہ یہ جو اوپر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب ایک انہوں نے یہ جو ضلع شاہ کا مرڈر ہے اس میں براہ راست منوبت وہ پرسنل بنا لی انہوں نے چیزیں۔ لیکن ضلع شاہ کے تو اب وہ والدین جو ہیں فواد صاحب، وہ تو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان میرا بچہ واپس دیں۔ دیکھیں والدین پہ اتنا دباؤ ہے، ان بیچاروں کو ہم نے کیا کہنا، ان کے اوپر تو بات کرنے ظلم ہے، ان کے ظلم میں اضافے کرنے کی بات۔ صحیح ہے۔
اچھا فواد صاحب 9 بجے پھر کارکن طلب کیے گئے ارشاد صاحب 9 بجے اب یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے رپورٹ ہوا ہے کہ 9 بجے کارکن پھر پہنچیں زمان پارک تو فردر آپ کا کیا ہے مطلب کارکن وہاں پہ موجود رہیں گے یا پولیس پھر اگر آپریشن کے لیے آتی ہے پھر ہم کیا ایک محاذرہ ہی دیکھ رہے ہوں گے؟ ہاں اور اس میں اضافہ کر لیں فواد صاحب کہ کیا آپ کوئی کال دے رہے ہیں احتجاج کی جس کا آپ کے نے ذکر بھی کیا تھا پریس کانفرنس میں؟ ابھی تک دیکھیے جی مجھے کوئی اطلاع نہیں آئی، ابھی تک یہ اطلاع نہیں آئی کہ احتجاج کی، اور جو ہی ہم نے کورٹ میں ہم نے فائل کر دی ہے تو اس کے مطابق ہم آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس وقت زمان پارک کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ جا سکتے ہیں ایزیلی وہاں یا آپ پولیس نے اس کو نو گو ایریا بنایا ہوا ہے؟ نہیں، پولیس نے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے، میں ڈاکٹر شیری مزاری، حماد اظہر، ہم لوگ سارے جو ہیں وہ وہیں پہ، شہباز گل، ہم سب لوگ جو ہیں وہاں پہ ہی تھے اور پولیس نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا، وہاں پہ کارکنوں کو روکا گیا ہے اور ان سب ہم اب واپس آئے اور وہاں پہ ہمارے جو کارکن تھے ان کو کہا سول لائن تھانے میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر ہم سول لائن تھانے کی طرف گئے، وہاں پہ بھی راستے بند ہیں، وہاں سے ہم نکل کے اب گیا تھا۔ تو اب خان صاحب واپس اگر آتے ہیں زمان پارک اور پھر وہ کارکنوں کے ساتھ ہی ہوں گے ظاہر بات ہے، تو کیا آپ یہ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ پولیس پھر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گی یا خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کرنے کی کوشش کر سکتی ہے؟ کیس تو منگل تک جو ہے وہ ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ اس نے گرفتار نہیں کرنا، لیکن یہ جو انہوں نے کیا یہ آپریشن تشدد اور آنسو گیس پھینکنے کا جو وسیلہ بنایا ہے اسی نے ایک معاملات جو ہیں وہ خراب ہو۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو مختلف قانونی نکات ہیں ان پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اب معاملہ اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی 9 بجے کال دینے کی کوشش کر رہی ہے اپنے کارکنان کو، بلکہ کال دے دی ہے۔ اب اگر کارکنان پہنچتے ہیں اور پولیس بھی کیا دوبارہ آپریشن کرتی ہے تو حالات کس طرف جائیں گے؟ ارشاد صاحب، عقل کے ناخن کون لے گا؟ ہمیشہ تحمل، صبر، برداشت کا مظاہرہ ریاست کرتی ہے، ریاستی ادارے کرتے ہیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے اور ان کے مفاد میں بھی ہے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے مفاد میں بھی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں ریاست کو جو اختیار دیا ہے عوام نے یا ریاستی اداروں کو، وہ یہ دیا ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر امن قائم کرنا ہے، جی، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، اور آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ طاقت کا استعمال صرف اس وقت کرنا ہے جب ناگزیر ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ کار موجود نہ ہو۔ اب یہ جو نو گو ایریا کی بات کر رہے تھے، نو گو ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایزیلی نہ جا سکیں نہ آ سکیں، تو ایسا تو وہاں کوئی ماحول نہیں تھا۔ پولیس نہیں جا سکتی تو باقی نہیں، پولیس ڈنڈے لے کر نہیں جا سکتی نا، پولیس تشدد کرنے نہیں جا سکتی نا۔ پولیس کو تشدد، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ طاقت کا استعمال اگر طاقت ظاہر کریں گے تو جواباً ہمارے ہاں کلچر ہے، یا تو یہ کلچر ایسا بنایا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کم از کم کریں، شو نہ کریں کہ آپ کو انتقام لینے آئے ہیں، آپ یہ شو کریں کہ ہم آئے ہیں قانون کی عملداری کے لیے۔ جب آپ یہ طے کر لیں، مثال کے طور پر یہ وارنٹ گرفتاری پر کی تعمیل کے لیے جو کچھ ہوا ہے 2 دفعہ، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سے پہلے جتنے لوگ ہیں، بالکل ہونا چاہیے رانا ثناء اللہ، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وارنٹ گرفتاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کی تعمیل ہونی چاہیے، تعمیل کرانا ہوتا ہے، دستخط کرانے ہوتے ہیں۔ تعمیل کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے جائیں جی پکڑیں 4 دن پہلے ہم، وہ اگلا بندہ جب انکار کرے گرفتاری کا اس وقت ہوتا ہے جب اگلا بندہ تیار نہ ہو جانے کے لیے۔ اگر اگلا بندہ جانے کے لیے تیار ہے تو آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اگلا بندہ تو تیار ہی نہیں تھا نا ارشاد صاحب۔ اب عمران خان بھی قانون کی بات کرتے ہیں، طاقتور کے لیے قانون اور ہو اور کمزور کے لیے اور ہو، وہ قوم اوپر نہیں جا سکتی۔ تو عمران خان کو بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بطور لیڈر انہیں اپنے آپ کو قانون کے سپرد کرنا چاہیے تھا؟ اب جس طرح بالکل کرنا چاہیے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو روایت ڈالی گئی ہے
وہ غلط روایت ہے بالکل، لیکن اس روایت کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ انتقام پر اتر آئیں، کیونکہ اس کی اچھا اس وقت جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کمزور ہو رہا ہے، ریاست کو آرگنائزیشن نقصان ہو رہا ہے نا۔ پرسوں یہ لگ رہا تھا کہ ریاست کی کوئی عملداری ہی نہیں اچھا ہے۔ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو بنیادی سوال جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ آرگنز کو، ریاست کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کمزور نہیں کرتا۔ جی، طاقت جو ہے وہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہوتی، طاقت کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کر لیں گے وہ روب دبدبے سے آپ محروم ہو جائیں گے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ آپ نے ذرا سی بات پہ آپ لے کے گاڑیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ آپ کے آ کے شیلنگ شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ آپ یہ کام کریں گے تو ایک بھرم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح۔ ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ پنجاب میں آ چکی ہے، کے پی کے میں آ چکی ہے، 30 اپریل پنجاب، 28 مئی کے پی کے۔ سیاسی ماحول عمومی طور پہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے، ہم یہ دیکھا کرتے تھے لوگ منشور دے رہے ہوتے تھے، وے فارورڈ دے رہی ہوتی تھی سیاسی جماعتیں۔ اب نہ وے فارورڈ ہے نہ منشور ہے، ایک صاحب جو ہیں وہ عدالتیں بھگت رہے ہیں اور دوسری جماعت جو ہے وہ اس پہ تبصرے کر رہی ہے اور ٹانٹ کر رہی ہے، یا دوسری کسی مشکل میں ہے تو تیسری والی جو ہے وہ اس پہ تبصرے کر رہی ہے۔ اس بھونچال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اب تو یہ تناؤ بڑھے گا، وہ کارکن بلائیں گے، ادھر سے پولیس آئے گی، عدالت پیشی ہوگی، کارکن نکلیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں چلے گا اس پہ۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے حوالے سے ابھی تاریخ نہیں آئی، گورنر صاحب نے ایک تاریخ دی کہہ دیا تھا، مکر گئے ہیں، اور مراسلے میں اب کوئی ذکر نہیں ہے اس کا، اس لیے وہ تو ایک بات نہیں ہے۔ جو میں بات پہلے کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ جو پرویز مشرف صاحب کا نظام آیا نا، جس میں پولیس کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے اور عملاً پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوتا تھا، کوئی احتجاج ہوتا تھا، کوئی پبلک سڑکوں پر ہوتی تھی، تو پولیس جب جاتی تھی تو ایک مجسٹریٹ کے ماتحت ہوتی تھی۔ جی، وہ حکم اس کو نہ آئی جی دے رہا ہوتا تھا، نہ ایس پی دے رہا ہوتا تھا، نہ وہ مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے تھے کہ وہ اگر حکم دیں گے تو وہ کوئی کارروائی کریں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، بطور طالب علم بھی کچھ تحریکوں میں حصہ بھی لیا، بعد میں کور بھی کیا، کہ مجسٹریٹ جو ہوتا تھا وہ پولیس کو بہت دور رکھتا تھا مظاہرین سے، عوام سے۔ ایون یہ تو محاورہ بھی ہے نا، ایڈر ٹو مجسٹریٹ لگے۔ ہاں، وہ اس کی وجہ یہ تھی، وہ اس کے پیچھے ایک جو منطق تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پولیس سامنے آتی ہے تو ایک تو کارکن ویسے مشتعل ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو پولیس وردی ہے وہ ایک خوف کی علامت بنائی گئی اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت نہیں پیدا ہوئی، محبت کی علامت نہیں ہے یہ۔ تو کارکن مشتعل نہ ہوں یا مظاہرین مشتعل، کارکن کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، مظاہرین کوئی بھی تاجر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی کسان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہوئے۔ اس میں دوسری جو تھی دانش تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے۔ اب جو سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ سارے وہ سیاسی کسی جماعت کے کارکن ہوں، ان کا کوئی مخالف یا بھی ہو سکتا ہے، وہ احتجاجی مظاہرین کا حصہ ہوں، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے اس موقع پر۔ تو اس کے بچنے کی یہ ہوتی تھی کہ پولیس کو دور رکھا جاتا تھا، اور جب ایسی صورتحال لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونے لگتی تھی تو مجسٹریٹ پھر آرڈر کرتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس ہی خود ہی یعنی اس نے آرڈر بھی خود کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی خود کرنا ہے۔ وہ جو درمیان میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پہلے پولیس کے افسر ہوتے تھے یا لوگ، وہ اپنے آپ کو ریاست کا ملازم سمجھتے تھے۔ اب ایک ہمارے پچھلے 30 سال میں ایک ایسی بیوروکریسی اور پولیس وجود میں آئی ہے جس کی سیاسی وابستگیاں ہیں، وہ اسٹیٹ سے زیادہ کچھ سیاستدانوں کے، کچھ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار ہیں۔ بعض اوقات تو میں جب گفتگو سن رہا ہوتا ہوں یا دیکھ رہا ہوتا ہوں ایکشنز جو ہیں، وہ لگتا ہے کہ یہ ریاست کا، اس بندے کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی نے حکم کیا اور یہ پہنچ گیا ہے اور یہ اس کا اپنے آپ کو ملازم سمجھ رہا ہے۔ اب الیکشن کا معاملہ کیا ہے؟
کیا یہ الیکشن کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے یا کسی اور کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ 3 دن ان دنوں میں یہ ساریاں کارروائیاں ہوئی ہیں جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے۔ اس وقت بجائے اس کے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا، اس وقت ایک اشتعال پیدا کیا جا رہا تھا سیاسی کارکنوں میں۔ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پرامن الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماحول پرامن ہو، جی، اشتعال نہ ہو، لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ جی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ آج اگر یہ برداشت بھی ہو جائے گا تو الیکشن کے دن اس کا عامر میر صاحب تو کہتے ہیں حالات طریقے سے ٹھیک ہیں، الیکشن ہو جائیں گے۔ نہیں، ہو جائیں لیکن اس کے لیے پرامن ماحول رکھنا ضروری ہے۔ ابھی سے آپ لوگوں کے جذبات کو اس طرح انگیخت نہ کریں پولیس کے ذریعے یا کسی اور ایکشن کے ذریعے کہ الیکشن کے دن جو ہے امن قائم رکھنا مشکل ہو جائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ میں اس منطق سے متفق نہیں ہوں کہ یہ سارا الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ الیکشن اگر پرامن آپ نے کرانے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حالات کو پرسکون رکھا جائے، پرامن رکھا جائے، لوگوں کی قوت برداشت کو بار بار چیک نہ کیا جائے۔ ارشاد صاحب، بیوروکریسی کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ نے ظاہر بہت سے ادوار دیکھے، آپ نے بھٹو کا بھی پولیٹیکل ورکر دیکھا، آپ نے شاید IJI کا اگر ہوا ہو تو وہ بھی دیکھا ہو، مسلم لیگ نون کا بھی دیکھا، PTI کا بھی دیکھا۔ پولیٹیکل ورکرز کی جو نفسیات ہے اس میں بدلاؤ کس حد تک آیا ہے؟ دیکھیں، نہیں، اصل میں ہم نے پیپلز پارٹی کا ورکر دیکھا ہے، وہ بھی اتنا ہی پرجوش ہوتا تھا جتنا PTI کے بعد پیپلز پارٹی کے بعد پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت ایسی نظر آ رہی ہے جو ایک سیاسی جماعت ہے جس نے مقبولیت اپنے زور پر حاصل کی ہے۔ درمیان میں جو IJ جو تھی وہ ایک وہ تو گٹھ جوڑ تھا نا، مربع تھا۔ ہاں، کسی کے ہنر کا شاہکار تھا۔ مسلم لیگ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جی، ایسا ورکر جو کسی نظریے کے تحت کسی اصلی مسلم لیگ تو چودھری شجاعت صاحب والی ہے، 1906۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ 1906 اس کا یوم تاسیس ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو تھی وہ ایک پارٹی تھی جس کے ساتھ لوگ نظریاتی طور پر جڑے تھے، اور ان کے اندر ایک جو ہوتا ہے وہ جو جذبہ یہ وہ، اور اس کو اس وقت کے جو سیاستدان تھے وہ یہی کہتے تھے، جو آج PTI کے ورکر کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، ان کا کوئی کلچر، سیاسی کلچر نہیں ہے۔ اس وقت مسلم لیگ بھی یہی کہتی تھی، جماعت اسلامی بھی یہی کہتی تھی، باقی جماعتیں بھی یہی کہتی تھیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم صحیح راستے پر ہیں تو ہمیں سب کچھ وہ ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، اب یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ جوش ہے ان میں PTI کے لوگوں میں، وہ عمران خان کیا ان کی لیڈرشپ کا سحر ہے، ان کی کاریگری ہے، جو بھی ہے، بہرحال لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور پرجوش ہیں، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زندہ ان کے پاس کراؤڈ ہے یا فالوئنگ ہے۔ جو مذہبی سیاسی جماعتیں رہی ہیں، کیا ان کے ورکر میں بھی کچھ بدلاؤ آیا ہے؟ یہ بھی سننے میں آیا کہ جماعت اسلامی کا ورکر بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ تھا، اسی طرح ریسنٹلی پچھلے 5-7 سالوں میں ایک مذہبی جماعت جو سامنے آئی، اس کا ورکر بھی بڑا سخت جان ہے۔ دیکھیں، فرق یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کا تھا یا جمعیت علماء اسلام تھی یا جمعیت علماء پاکستان تھی، اس کا ورکر اور تحریک لبیک کے ورکر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ جو قومی سیاست کے حوالے سے یا قومی ایشوز پر جو ان کی رائے تھی، اس کے اندر ایک اعتدال تھا۔ تحریک لبیک کا جو کارکن ہے وہ ایک خاص ایشو جو مذہبی ایشو ہے اس میں تو وہ حق بجانب ہوگا جوش جذبے کا، لیکن جو سیاسی ایشوز ہیں اس میں اعتدال نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، وہ اس کو بھی اسی انداز میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں، جمعیت اہل حدیث ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی ہے، اس کا ورکر جو تھا اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ وہ برداشت ہی نہ کرتا ہو کسی کو، جی، اور وہ ہر وقت لڑنے بھڑنے کے لیے تیار آمادہ ہوتا ہو۔ جو پیپلز پارٹی کا کارکن تھا اور جو تحریک انصاف کا کارکن ہے، اس کے اندر ایک مماثلت نظر آتی ہے، جی، مر مٹنے والی، لڑنے والی۔ اور اس کے مقابلے میں جو مسلم لیگ کا ورکر تھا یا پیپلز پارٹی جو زرداری کی پیپلز پارٹی ہے یا باقی جماعتوں کا، اس ورکر کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیڈر اس کو کہہ دے وہ آ جائے گا، ووٹ بھی دے دے گا،
لیکن اس کے اس طرح کی پارٹی کی پالیسی بھی تو نہیں ہے ہے نا. پیپلز پارٹی نے مزاحمت کہاں کی ہے 2008 کے بعد؟ نہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. مزاحمت نہ کرنا اور چیز ہے، لیکن اس کو نظریے سے جوڑنا وہ بھی تو ایک چیز ہے نا. مفادات سے جوڑا گیا نا. ہم رونا روتے تھے پچھلے 2 دہائیوں سے، یہ رونا اس ملک میں رویا جا رہا تھا کہ جی جو حقیقی ورکر تھا، ایماندار ورکر تھا، جو جذبے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ورکر تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. جی. اب ورکر جو ہے وہ اس کی قیمت لگتی ہے، کرائے کا ورکر ہے، مفادات کا ورکر ہے. ایک دفعہ پھر ہم اس سے ہٹے ہیں، اس سیاست سے، اور ایک ورکر، ایک ایسی کلاس آئی ہے ورکرز کی. نظریے پہ آ جاتے ہیں. عمران خان کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی صحیح وضاحت کسی تحریک انصاف وہ کے کر بندے سکتے، کو لیکن میں کرنی چاہیے. تجزیہ آپ کا اس پہ لیکن جس طرح تبدیلی ایک نظریہ ہے، بھٹو صاحب کا بھی جو تھا وہ یہی تھا نا کہ یہ جو سیاست پرانی ہے یہ پاکستان کے لیے بالکل فائدے میں نہیں ہے، تو ایک نئی قسم کی سیاست. ڈاکٹر صاحب نے تو آ کے اقدامات بھی کر دی نا، وہ پرائیویٹائزیشن کر دی، وہ لینڈ ریفارمز کر دی، یہ وہ نہیں، نیشنلائزیشن کر دی. سوری، نہیں، وہ تو کیا نعرہ جو تھا ان کا بھی تبدیلی کا تھا، اور انداز میں تھا کہ اس وقت جو سٹیٹس کو چل رہا تھا اس کے برعکس تھا. ان کا بھی تبدیلی کا نعرہ ہے اور ان لوگوں نے اس پر لبیک کہا ہے. اب اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ کس طرح کی تبدیلی، کون سی تبدیلی، یہ صرف محض نعرہ ہے یا سیاسی سٹینٹ ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن ایک نعرہ ہے جس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کے پیچھے یہ ہے. اس وقت بھی دیکھیں نا، اب کمپیریزن اگر لیٹ سپوز اب بھٹو صاحب اور خان صاحب کا کمپیریزن ہم کریں، مماثلت کیا پائی جاتی ہے دونوں میں؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جس میں ہم الگ الگ تفریق اگر کریں گے تو یہ ہوگی کہ بھٹو صاحب کا ایک حکمرانی کا تجربہ تھا. ایوب خان کے ساتھ وہ 8 سال تک رہے تھے، وزیر خارجہ رہے، ان کا ایکسپوئر تھا بطور سیاستدان. ان کا پس منظر بھی سیاسی تھا، ان کے والد بھی سیاستدان تھے. جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا، وہ بہت زیادہ صاحب مطالعہ آدمی تھے بھٹو صاحب جو تھے. عمران خان کا نہ سیاسی اس طرح کا حکمرانی کا تجربہ ہے، نہ سیاسی شجرہ ہے، اور نہ ہی اس طرح کے شاید مطالعہ ہو. یہ اگر مقابلہ ان کا کیا جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان کا یا زرداری صاحب کے ساتھ، تو یہ غنیمت ہے کہ یہ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، شوق بھی ہے. وہاں تو بالکل ہی کتاب جو ہے شجر ممنوع ہے. لیکن وہ بھٹو صاحب والا جو معاملہ تھا وہ نہیں ہے اس میں. لیکن نیریٹو بلڈنگ سٹائل بھٹو والا اور فی زمانہ جو ٹیکنیک ہے اس کے ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی شک. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو کرشمہ ہے، ایک کرشماتی، جس طرح بھٹو کی شخصیت تھی، کرشماتی شخصیت تھی، بیان نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. میں کہوں گا کہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ سیلیبریٹک فیکٹر آ جاتا ہے نا بھٹو صاحب، بچپن سے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے شخص کو. بھٹو صاحب کو ایک یہ تھا کہ ایک خاص کلاس اس سے متاثر ہوئی. اس میں آپ دیکھیں مذہبی لوگ ہیں، اس میں آپ لبرل سیکولر ہیں، رائٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ ہے. یہ بھٹو سے اس لحاظ سے بڑھ کر ہے. ہر عمر کے لوگ ہیں، ہر ایج کے لوگ. مخالفین نے عمران خان کے سیاسی مخالفین نے ایک روم بھی دیا، عمران خان نے اس کا فائدہ اٹھایا. پھر وہ جو ان کے دور میں زیر عتاب بھی رہے، وہ آٹومیٹکلی ایک روم بن بھی گیا. پھر ماشاءاللہ اب بات بھٹو صاحب کی اور ہو رہی ہے. بھٹو چڑھ گیا پھانسی، نواز شریف صاحب اب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب گرفتاری نہیں دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ فی زمانہ شاید ٹیکنیک بھی بدل چکی ہے. لیکن اب ارشاد صاحب ایک بڑی سیریس کاوش ہے، سیریس بات ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ تو ہر کوئی میں نہ مانوں کہ اس پہ نا. شہباز شریف تو کہتے ہیں جی کسی سیاستدان کی بات کریں، عمران خان کو تو میں سیاستدان ہی نہیں مانتا. زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے بات نہیں کرنی. لوگ خان صاحب بھی تیار نہیں. خان صاحب وہ کہتے ہیں 2 دن پہلے کہا ہے میں کسی سے بات کر لوں گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صبح کہہ دیں گے میں نہیں کروں گا. ان کا ایک یہ بھی طبیعت مزاجن ان کا ایک ہے سٹائل یو ٹرن، تو وہ فضائل بیان کر چکے ہیں. لیکن میں ایک سیریس بات کر رہا ہوں. جو کارکن بیٹھے ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، پولیس والے بھی اس ملک کے شہری ہیں. وہ ریاست کے پابند ہیں، اس کے حکم کے. یہ اپنے قائد کے حکم کے زیادہ سے زیادہ پابند ہوں گے، لیکن یہ اس طرح پابند نہیں ہے جس طرح وہ پابند ہیں. گلے تو یہ مل نہیں سکتے. اس
اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ تناؤ 2 ہفتے بعد پاکستان کہاں ہوگا؟ یہ شدت ہوگی؟ یہ ساری قباحت اس لیے پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں پہلے بھی کارکن اور لیڈر کے درمیان ایک رشتہ ہوتا تھا، پہلے بھی کارکن جذباتی ہوتے تھے، پہلے بھی لیڈر جو ہیں ایک دوسرے سے اسی طرح نفرت کیا کرتے تھے، اسی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں نا جب نیا کلچر، کون سا کلچر؟ بھٹو صاحب جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ مولانا مودودی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حالانکہ وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ساتھ ساتھ تھے، صرف وہ سیاستدان نہیں تھے۔ ممتاز دولتانہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اصغر خان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ آئی جے ای والے کیا کہتے تھے؟ پی این اے بھٹو کے بارے میں کہ ساری ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ کچھ رولز آف گیم جو تھے اس کی پابندی ہوتی تھی، اب اس پر مثلاً ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ، اور ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ بھی اگر الیکشن مسئلے کا حل ہے تو آپ اس پہ آ جائیں۔ جی، اس کے علاوہ کوئی حل ابھی تک دیا نہیں۔ مثلاً حکومت یہ حل دے کہ نہیں جی الیکشن کا متبادل ہمارے پاس یہ ہے۔ 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، جی، اس کے الیکشن کی تاریخ پر گورنر صاحب جو ہیں اڑے ہوئے ہیں کہ جی میں ایک اسمبلی کے وہ تو میں تو نہیں دوں گا۔ دوسرے کے بارے میں الیکشن کی تاریخ ہو گئی ہے، کاغذات ایک نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، لیکن فضا نہیں بن رہی، جس کی وجہ سے ہر سطح پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوں گے۔ جی، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ جی تاریخ کا اعلان ہو گیا تو اس کا مطلب الیکشن ہونے لگے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا جی یہ اگر ناکام ہو گئے تو دوسرے آ جائیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو ایک بے یقینی ہے، یہ جو ایک ملک کے اندر جو ہے آپ نے مایوسی پیدا کر دی ہے، اس کے مسائل ہے۔ کون ختم کرے گا؟ انہوں نے ختم کرنے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں نے ذمہ داری، دیکھیں نا ذمہ دار حکومت ہے، عمران خان ہے اس وقت حکومت ہے نا، دیکھیں حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہ تو عمران خان سے ہاتھ نہیں ملانا جب عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں، تو یہ تو ہم نہیں کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کرا دیں یا مولانا فضل الرحمان کرا دیں، یہی ہوتا تھا کہ عمران خان کرائیں۔ اب کیونکہ اس لیے کہ اسٹیٹ آرگنز پر ان کا قبضہ ہے، ان کا تسلط ہے، وہ حکومت ہے، تو حکومت نے ہی یہ فیصلے کرنے ہیں نا۔ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی حکومت کا محتاج ہے، جو گورنر نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی حکومت کی طرف دیکھنا ہے، جو لا اینڈ آرڈر فورسز نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی حکومت کی طرف دیکھنا ہے۔ تو حکومت نے ایک ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے، وہ ذمہ داری حکمرانی کی قبول کی ہوئی ہے، جی، تو وہ حکومت ہی کرے گی، اور کون کر سکتا ہے؟ شاہ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ حکومت کے ساتھ اگر ایک اور چیز کو آپ دیکھ لیں، آئین کی بات کر لیں، یہ وہی باتیں ہیں جو جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے، آج عمران خان کر رہے ہیں۔ وہ 3 سال 8 ماہ الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے، خان صاحب نے نہیں کروایا۔ یہ پچھلے 11 مہینے سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کروا رہے ہیں۔ آلموسٹ باتیں ویسی ہیں جس نے فواد چوہی صاحب نے بھی کہا جی مریم صاحبہ بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں اور خان صاحب بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو لوگ نکلتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو دوسروں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں مانا جاتا، حکومت جو ہے وہ نہیں مان رہی، جو رویہ ایک سامنے آیا ہے۔ ہماری ایک ہسٹری ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی تیسرا طرف سے آ کے وہ بات کرتا تھا کہ بھئی اس معاملے کو حل کر لیں۔ پاکستان میں اس وقت یونٹی کی علامت کیا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جس کو نہیں مانا جا رہا، جس کی بات نہیں سنی جا رہی۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں میں پوری کوشش کر چکا ہوں، اور وہ تو یہ بات نہیں مانتے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی رکاوٹ جو ہے مذاکرات میں، مل بیٹھنے میں، مفاہمت میں عمران خان ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں۔ حکومت کی طرف جب میں نے انیشیٹو لیا تو مجھے اس در سے پازیٹیو رسپانس آیا، اور دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی، کوئی جواب ہی نہیں ملا کئی مہینے تک۔ لیکن میں بات نہیں، پاکستان انا کے چکر میں گھوم رہے ہیں۔ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین جو کہتا ہے اس کی روشنی میں فیصلے ہونے چاہیے، لیکن ایک سچویشن جو فرق ہے 3.5 سال میں 11 مہینے میں، وہ فرق اور ہے۔ جی، 3.5 سال میں ملک چل رہا تھا، لانگ مارچ کے باوجود، احتجاج کے اختلاف کے باوجود، وہ مولانا فضل الرحمان تو مانتے ہی نہیں تھے اس الیکشن کو جائز، اور اس اسمبلی کو اور اس حکومت کو جائز نہیں مانتے تھے،
لیکن یہ صورتحال نہیں تھی کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں، جی، ہماری معیشت چل نہ رہی ہو، ایل سیز کھول نہ رہی ہوں، ڈیفالٹ کا بار بار خطرہ محسوس ہو رہا ہو، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بقول IMF ہماری گردن پر لات رکھ کر تمام شرائط بنوانے کے باوجود 1 ارب 30 کروڑ ڈالر دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ سچویشن نہیں تھی جی، جس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا تھا۔ لیکن ارشاد صاحب یہ بھی تو سچویشن نہیں تھی، ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ اسمبلی چھوڑ کے باہر آ جائے، 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر لی جائیں، یہ بھی تو ایک انسرٹینٹی نہیں تھی نا؟ نہیں وہ نہیں تھی تو اس کا ذمہ دار عمران خان تو نہیں تھا نا۔ سندھ حکومت زرداری صاحب توڑ سکتے تھے، نہیں توڑی انہوں نے، انہوں نے توڑ دی۔ اب جب ٹوٹ گئی ہے تو الیکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن ہونے چاہیے یا یہ بحث شروع کر دیں کہ 3.5 سال کیا ہوتا رہا؟ لیکن ارشاد صاحب میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو بے یقینی تھی نا اس وقت، اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہے۔ تو اس کا احساس کس کو ہونا چاہیے؟ اس کا احساس عمران خان کو بھی ہونا چاہیے اور شہباز شریف کو بھی ہونا چاہیے اگر یہ ملک کے سگے ہیں۔ دس از مائی پوائنٹ۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔